अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल पर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन के हवाले से एक स्पेशल आपसे रिक्वेस्ट है। हम लोग बड़ी तेज़ी से जो है अपने टारगेट 29 लाख सब्सक्राइबर्स की तरफ रवा दवा है, और अब तक जो है वो हमारे 28,72,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। यानी तकरीबन 28,000, सिर्फ 28,000 सब्सक्राइबर्स दूर हैं। मुझे उम्मीद है कि अगले 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के अंदर अंदर जो है ये नंबर इंशाल्लाह ज़रूर अचीव होगा, अगर आपकी मदद हमें मिली तो अगर आप चैनल को रेगुलरली देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, पसंद आती हैं आपको, तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपकी सपोर्ट जो है हमें मिलती रहे। साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी हम नीचे शेयर कर रहे हैं। आपने सिर्फ स्क्रॉल अप करना है, पहले कॉमेंट के अंदर जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप उसको प्रेस करके हमें फॉलो भी कर सकते हैं। अच्छा जी, खबरें पहले पाकिस्तान से मुतल्लिक खबरें शामिल होंगी और उसके बाद ज़रा इंडिया का दौरा करेंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर 8 ड्रोन्स ने मुसीबत डाल दी है वहाँ पे। 8 ड्रोन्स ने, ये 8 ड्रोन्स कहाँ से आए हैं पाकिस्तान की तरफ? ज़ाहिर बात है, वहाँ पे कुछ भी हो जाए ना, वहाँ पे उन लोगों को बुखार भी हो जाए तो कहते हैं जनाब पाकिस्तान ने कुछ किया है। वहाँ पे कोई मसला हो जाए वो कहते हैं पाकिस्तान ने कुछ किया। उनकी फिल्में फ्लॉप हो जाए कहते हैं पाकिस्तान ने फ्लॉप की है। तो इसको भी ज़रा डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले लोकल खबरों के हवाले से आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था। मंगल का दिन जो होता है वो मुलाकात का दिन होता है, और पिछले मंगल को जो है वो धरना दिया गया था, और उस धरने की वजह से जो है वो मामला काफ़ी कशीदा हो गए थे, लेकिन अल्टीमेटली उनकी बहनों ने जो है वो धरना ख़त्म कर दिया था। आज एक्सपेक्टेड था, उनसे कहा गया था, अपेरेंटली उन्होंने कहा था कि जी हमें यकीन दहानी करवाई गई है कि आज इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात होगी, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो सकी। और आज अडियाला जेल के इर्द गिर्द सिक्योरिटी भी जो है काफ़ी सख्त वहाँ पे की गई थी। पुलिस की इजाफी नफरी वहाँ पे तैनात थी, क्योंकि दफ़ा 144 जो है वो नाफिज की गई है, और उनसे सख्ती से निपटने के लिए जो है वो ये जो सिक्योरिटी थी उसको बढ़ाया गया था। अभी भी एज आई रिकॉर्ड दिस वीलॉग, तो वहाँ पे जो पुलिस की नफरी है वो हाई अलर्ट है। गोरखपुर और धागल नाके पर जो है वो पुलिस की इजाफी नफरी इस वक्त तैनात है, और चेकिंग के बाद जो है वो गाड़ियों को आगे मजीद जाने की इजाज़त दी जा रही है। गैर मुतल्लका अफराद को अडियाला जेल जाने की तरफ जो है उसकी इजाज़त नहीं दी जा रही, और किसी से जो है वो अभी तक इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई है। बैरिस्टर गौहर, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनका निस्बतन अडियाला जेल के अंदर एक्सेस जो है वो आसान हुआ करता था वंस अपॉन अ टाइम, लेकिन अब वो भी जो है उन्हें भी आज पुलिस ने रोक लिया, आगे नहीं जाने दिया गया। शाहिद खटक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने कहा कि जी अडियाला जेल से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर जो है वो रास्ता बंद कर दिया गया है। मीना खान अफरीदी ने कहा जी अडियाला जेल के हम करीब पहुंच चुके हैं, उन्होंने तमाम रास्ते बंद किए हुए हैं, इस इलाके को मकबूजा बना दिया गया है, लेकिन ये कुछ भी कर लें हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। पीटीआई के कुछ रहनुमाओं ने चक्री के अंदर ही जो है वो धरना दे दिया। अलबत्ता इमरान खान की बहनें अडियाला के करीब नाके तक पहुंची और वहाँ कुरान खानी की, और अभी तक ये धरना जो है वो जारी है। अलीमा खान साहबा ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा मुझे इंसदाद दहशतगर्दी पिंडी की अदालत से अडियाला जेल तक पहुँचने में 2.25 घंटे लगे। पिछली दफ़ा उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि मुलाकात करवाएंगे, ये सारे रास्ते बंद कर रहे हैं ताकि हम यहाँ कुरान ना पढ़ सकें। 8 फरवरी को महमूद खान चकजई ने जो भी ऐलान किया है हम उसमें हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान की आवाम को एक बार पाकिस्तान ज़रूर बंद कर देना चाहिए, ये बताने के लिए कि ये हमारा मुल्क है। ये जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत वो गई थी, वहाँ पे भी उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा तमाम केसेस झूठे हैं, इन पर सिर्फ वक्त ज़ाया किया जा रहा है। ईमानदार जजों को अदालतों से हटाया जा रहा है, जिन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं उनको हटाया जा रहा है। सारा निज़ाम दफन हो चुका है। जजेस अकेले खड़े, मगर ईमानदार जजों का साथ देना चाहिए। जजेस का काम लोगों को इंसाफ फराहम करें, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें। उन्होंने कहा आजकल हालात ये हैं कि पहले फैसले टीवी पर बता दिए जाते हैं, बाद में फैसला आता है। जो एंकर पहले फैसला सुनाता है वो तो तौहीन अदालत कर रहा है, जो फ़ख्र से टीवी पर बता रहा है उसका मतलब फैसला कहीं और से होता है। बानी पीटीआई को जेल में डाला हुआ है, वो वर्जिश करते हैं, जेल में फिट हैं। गैर कानूनी गैर आइनी तरीके से इमरान खान को कैद तनहाई में रखा गया है। इसके अलावा एक और फुटेज जो है वो सामने आई है, हम इसको भी वैसे वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये फुटेज जो है वो है जनाब सईद गनी साहब ने। अगर आपको याद हो, जब सुहेल अफरीदी साहब कराची लैंड किए थे तो उन्हें एक सिंधी टोपी जो है वो पहनाई गई थी और अजरक जो है वो दी गई थी। आम तौर पे सिंध के अंदर ये रिवाज है कि आपके यहाँ पे जब कोई मेहमान आए तो आपको जो है वो एक अजरक दी जाती है, सिंधी टोपी जो है वो भी आपको पहनाई जाती है। बाय द वे, वैसे जहाँ तक अजरक की बात है तो मुझे ये इतनी पसंद है कि आप ये देखिए, मेरे पास ये टिश्यू पेपर का बॉक्स है, ये भी बिल्कुल वो अजरक का डिज़ाइन है, मुझे इतना पसंद है। आई रियली लव दिस, मुझे सिंधी अजरक जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बहरहाल वो तोहफ़ा जो है वो दिया गया था इस तरह सुहेल अफरीदी साहब को सईद गनी साहब की जानिब से। तो ये वीडियो फुटेज जो है वो सामने आई है, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है
وہ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کی جانب سے یہ جو تحفہ دیا گیا تھا یہ واپس کر دیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وہ اجرک اور ٹوپی کیمرے کو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اسے واپس کرنے جا رہے ہیں کیونکہ سندھ حکومت نے ان کی لاج نہیں رکھی، جس کے بعد وہ ایک کمرے میں جاتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے عہدیدار کو دونوں چیزیں پکڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسے سعید غنی کو جو ہے پہنچا دیں۔ مجھے عجیب لگی ویسے یہ بات، میرے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو جب کوئی گفٹ آپ کو دیا جاتا ہے تو آپ اسے اس طرح واپس نہیں کرنا چاہیے، لیکن میرا خیال میں نسبتاً چلے ہوں گے پیپلز پارٹی سے پاکستان تحریک انصاف کے گلے شکوے ہوں گے، بٹ نسبتاً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے زیادہ اچھا، کم از کم پنجاب گورنمنٹ سے بہتر جو ہے انہوں نے رول ادا کیا، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ جناب قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اپوزیشن لیڈر کی جو سیٹ خالی تھی اس میں عمر ایوب صاحب کی جب نااہلی ہوئی تھی ان کو ہٹایا گیا تھا، تو اس سلسلے میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان فائنلی اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ اب پتہ نہیں آپ اس کو ڈیل کہنا چاہیں واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ، لیکن محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہی اپوزیشن لیڈر بنیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف انہیں ہی بنانا چاہتی تھی، اور اسپیکر قومی اسمبلی نے محمود خان اچکزئی کے بطور اپوزیشن لیڈر تقرری کی یقین دہانی بھی، وربل یقین دہانی جو ہے وہ کروا دی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی قانونی ضابطے پورے کر کے اپوزیشن لیڈر کا تقرر کریں گے۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی وفد نے اسپیکر ایاز صادق صاحب سے جو ہے وہ ملاقات کی تھی اور ان کی نامزدگی جو ہے وہ جمع کروائی تھی۔ سو جمعرات تک جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی تقرری جو ہے وہ بن جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب 9 مئی کا کیس ریڈیو پاکستان پر حملے اور توڑ پھوڑ کے کیس میں ریڈیو پاکستان کے وکیل شبیر حسین نے کہا ہے کہ جی ریڈیو پاکستان پر حملے کی ویڈیوز میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی موجودگی کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اب قانون کے مطابق پولیس وزیر اعلیٰ کو ایف آئی آر میں نامزد کرنے کی پابند ہے، تاہم اگر کسی سیاسی دباؤ کے باعث ایسا نہ ہوا تو ہم عدالت سے رجوع کریں گے۔ 2.5 سال سے زیادہ عرصے سے کیس کی سماعت جاری ہے، تاہم پولیس مبینہ کوتاہی یا سیاسی دباؤ کے باعث کیس میں سست روی کا شکار رہی۔ سرکاری وکیل بھی کیس کو درست طریقے سے فالو نہیں کر رہے تھے، جس کے باعث ریڈیو پاکستان نے اپنا وکیل مقرر کیا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق ویڈیوز موجود تھیں لیکن ان کا فورنزک ہونا باقی تھا۔ ہم نے عدالت سے درخواست کی کہ ویڈیوز کا فورنزک کروایا جائے، جس کے بعد ویڈیوز یو ایس پی میں ڈال کر سیل کر کے ارسال کی گئی۔ ویڈیوز کے ساتھ پی ٹی آئی کے چند رہنماؤں کی تصاویر بھی فراہم کی گئی، جن میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، تیمور جھگڑا، کامران منگش، عرفان سلیم اور عامر چمکنی کی موجودگی کی تصدیق جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ اب یہ جو کیس ہے جس میں 9 مئی کے حوالے سے سہیل آفریدی کے حوالے سے جو آ رہا ہے کہ جنہیں فورنزک بھی ہو گیا ہے اور ان کی موجودگی جو ہے وہ کنفرم ہو گئی ہے، اس کے بارے میں کئی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں یہ ان کے لیے کافی خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ 9 مئی کے کیسز میں یہ پروو ہو جاتا ہے کہ وہ بھی انوالوڈ تھے اور انہوں نے بھی کوئی توڑ پھوڑ وغیرہ کی ہے، یا جو بھی احتجاج وغیرہ ہو رہا تھا اس کے اندر کوئی کسی تخریب کاری کے اندر وہ بھی انوالوڈ ہے، تو یہ سہیل آفریدی صاحب کے لیے کافی پرابلماٹک ہو سکتا ہے، اور الٹیمیٹلی اگر اس کے اندر ان کو سزا ہو جاتی ہے تو نااہلی ہوتی ہے، اور اگر نااہلی ہو گئی تو وزارت اعلیٰ کی کرسی جو ہے وہ ہاتھ سے جا سکتی ہے۔ سو یہ ایک ریڈ فلیگ ہے اس وقت سہیل آفریدی صاحب کے لیے۔ اس کے علاوہ گورنر فیصل کریم کنڈی نے میڈیا ٹاک کی، انہوں نے کہا جی سندھ حکومت نے جلسے کی بھی اجازت دی لیکن سڑک پر انہوں نے جلسہ کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی کراچی میں رویے پر حیرانگی ہوئی۔ کراچی میں سندھ حکومت نے انہیں کہیں بھی رکنے کی کوشش نہیں کی۔ صوبے میں اسلحہ، بلٹ پروف گاڑیاں نہیں تو سیکورٹی کیسے فراہم کریں؟ یہاں لوگ انویسٹمنٹ کیسے کریں گے؟ صوبائی حکومت افغانستان کا نہیں خیبر پختونخوا کا کیس لڑے۔ آئی جی سے پوچھ لیں کہ دہشت گردی میں افغان ملوث ہیں یا نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کہتی ہے کہ ٹی ٹی پی کو اسپیس دیں۔ اقوام متحدہ اور ترکیہ میں افغانستان کے خلاف ثبوت پیش کیے گئے لیکن یہ ماننے سے انکاری ہیں۔ 2 سال سے وفاق نے خیبر پختونخوا میں کوئی میگا پروجیکٹ جو ہے وہ شروع نہیں کیا۔ شرجیل میمن صاحب انہوں نے بیسکلی ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے۔ انہوں نے میڈیا ٹاک کی، انہوں نے کہا جی سہیل آفریدی نے جلسے کی اجازت مانگی جس کی تحریری طور پر بھی منظوری دی گئی، لیکن جیسے ہی اجازت دی گئی 5 منٹ کے اندر ہی ان کا بیان آیا کہ ہم گراؤنڈ میں جلسہ نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ اور چیز تھی، آپ نے کوئی شرارت کرنی تھی۔ کراچی میں 9 مئی جیسا واقعہ کرنے کی خطرناک کوشش کی۔ اب یہ چارج شیٹ شروع ہونے لگی ہے پی ٹی آئی کے اگینسٹ۔ انہوں نے کہا جی کراچی میں 9 مئی جیسا خطرناک واقعہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے آنے سے پہلے ایک تھریٹ آیا تھا۔ یہ جو بیسکلی بات ہے نا کہ ایک تھریٹ آیا تھا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہم نے جان بوجھ کر تھریٹ سے متعلق آگاہ نہیں کیا تاکہ تشویش نہ پھیلے۔ سہیل آفریدی کو دل سے عزت دی، انہوں نے ہمارا شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ ٹریفک میں پھنسانے کا سندھ حکومت کو کیا فائدہ ہوا؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کچھ علاقوں میں جانے سے روکا مگر پھر بھی گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کمٹمنٹ کے باوجود ڈسٹرکٹ ساؤتھ گئے۔ سندھ حکومت نے بلٹ پروف گاڑی کی آفر کی جس کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کا پروگرام پی ٹی آئی کی طرف سے آیا تھا۔ پی ٹی آئی کو بتا دیا گیا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ مصروف ہیں، آ جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ اگر ملنا ضروری ہے تو شرجیل میمن مل سکتے ہیں۔ 8 فروری کو سندھ میں کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی والے اپنا طرز سیاست تبدیل کرنے کو تیار نہیں۔ پی ٹی آئی کا قومی دھارے میں رہ کر سیاست کا موڈ نہیں، مزید صوبوں کی بات ایک کان سے سنیں دوسرے سے نکال دیں۔ تو یہ شرجیل میمن صاحب نے جو ہے وہ بات کی ہے۔
اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جناب موجودہ حکومت کے اوپر جو ہے وہ بڑی گولہ باری، لفظی گولہ باری جو ہے وہ ہو رہی ہے پچھلے 24 گھنٹے سے. اور بیسکلی پلوشا خان صاحبہ جو ان کی رہنما ہیں، انہوں نے آج پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا جی جعلی دوائیوں اور جعلی ڈگریوں کا تو سنا تھا، لیکن اب جعلی آرڈیننس بھی آنے لگے ہیں. جعلی آرڈیننس لا کر صدر زرداری کے ساتھ باریک واردات ڈالی گئی. انہوں نے کہا جی کل ایک آرڈیننس بغیر صدر کے دستخط کے جاری ہوا، صدر زرداری کو بھی دھوکہ دیا گیا اور ان کے ساتھ باریک واردات ڈالی گئی. صدر کے نام سے آرڈیننس جاری ہوا، انہیں خبر بھی نہیں. حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ یہ غلطی سے ہو گیا. پیپلز پارٹی یہی مشورہ دے گی کہ ہوش کے ناخن لیں. پاکستان ایسی غلطیاں افورڈ نہیں کر سکتا. جو بھی ایسی غلطی کر رہا ہے ان کو اپنی صفوں سے باہر نکالیں اور جعلی آرڈیننس کی فیکٹری کو بند کیا جائے. حکومت نے غلطی تسلیم کر کے آرڈیننس واپس لیا، لیکن ایسی غلطیاں حکومتی اتحاد کے لیے نقصان دہ ہوں گی. تو پیپلز پارٹی کی جانب سے موجودہ حکومت کو جو ہے وہ یہ ایک تھریٹ ضرور کیا گیا کہ صحیح ہو جا پائیں. اس کے علاوہ اسپیکر ایاز صادق صاحب کی زیر صدارت قومی اسمبلی کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے نور عالم خان صاحب نے، جو ایک زمانے میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ جی میرا شناختی کارڈ نادرا نے منسوخ کر دیا. ایس این جی پی ایل نے نادرا کو خط لکھا اور انہوں نے میرا شناختی کارڈ منسوخ کر دیا. میرا شناختی کارڈ بلاک نہیں بلکہ بالکل منسوخ کر دیا گیا. میرے بینک اکاؤنٹس اور کریڈٹ کارڈز بھی بلاک کر دیے گئے. انہوں نے کہا 2023 میں کسی نے غصے میں میرا کوئی گھر نکالا اور اس پر بل کا ایشو بنایا، نہ وہ میرا گھر تھا اور نہ وہ میرے نام تھا. تو بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی گھر بنایا گیا، ایک گھر جو ہے وہ ان کے ساتھ ایسوسیٹ کیا گیا اور اس کا بل جو ہے وہ لگا دیا گیا کہ جناب انہوں نے بل نہیں پے کیا. اور اس سلسلے میں سوئی گیس والوں نے جو ہے وہ نادرا کو لکھ دیا اور نادرا نے جو ہے ان کا شناختی کارڈ بلاک کر دیا. تو یہ بیسیکلی یہ ہوا ہے ان کے ساتھ. اس کے علاوہ قومی بیانیے کی تشکیل کے لیے قائم قومی پیغام امن کمیٹی این پی اے سی نے جی ایچ کیو میں ڈی جی آئی ایس پی آر سے جو ہے وہ ملاقات کی. اس میں قومی بیانیے کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی. ملاقات میں پاک افواج سے غیر متزلزل یکجہتی اور ریاست دشمن بیانیوں کے خلاف مشترکہ عزم کا اظہار کیا گیا. این پی اے سی نے کہا کہ جی فتنۃ الخارج اور افغان طالبان کی مذمت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا جو ہے وہ کوئی جواز نہیں ہے. اس کے علاوہ وفاقی آئینی عدالت میں صحافی ارشد شریف قتل کیس کی سماعت جو ہے وہ کل ہوگی. اس کیس میں جو ہے وفاقی حکومت اور اداروں سے جو ہے وہ جواب طلب کیا گیا ہے. عدالت نے وزارت داخلہ، ایف آئی اے، وزارت خارجہ، آئی بی اور پی ایف یو جو کو نوٹس جو ہے وہ جاری کیے. جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ جو ہے اس کیس کی سماعت کر رہا ہے. افسوس کی بات ہے کہ ارشد شریف صاحب کے قتل کو جو ہے وہ اتنے سال ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک یہ کیس جو ہے وہ چل رہا ہے. آپ صرف اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہاں پہ انصاف کا حصول جو ہے وہ کتنا لیٹ ہوتا ہے. اور ابھی یہ ارشد شریف جو کہ ایک جانے مانے اینکر تھے، پورا پاکستان انہیں جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ابھی بھی صرف فائلیں جو ہے وہ بھری جا رہی ہیں اور فائلیں ادھر سے ادھر جا رہی ہیں. ایکچولی پریکٹیکل آن گراؤنڈ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ ڈان نے آج دی ہے اور وہ ہے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے. خبر کے مطابق ہی تقریباً 3 ماہ گزرنے کے باوجود قانون نافذ کرنے والے ادارے تاحال تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد رضوی اور ان کے بھائی انس رضوی کے ٹھکانے سے لا علم ہے. دونوں بھائی جو ہیں وہ ابھی تک نہیں مل رہے. 3 ماہ گزر چکے ہیں اور یہ معاملہ چند روز قبل ڈان کہتا ہے جی اس وقت سامنے آیا جب کلندم مذہبی تنظیم سے منسوب ایک مبینہ بیان منظر عام پر آیا جس میں دعویٰ کیا گیا کہ دونوں جو ہیں وہ اداروں کی تحویل میں ہیں. تاہم اعلیٰ قانون نافذ کرنے والے حکام اپنے پہلے موقف پر قائم ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ دونوں آزاد کشمیر میں کہیں روپوش. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ایکچولی سب سے پہلے یہ خبر جو ہے وہ بریک کی تھی کہ موجودہ جو پنجاب پولیس ہے وہ یہ سمجھتی ہے، اس کا یہ ماننا ہے کہ دونوں بھائی جو ہے وہ آزاد کشمیر میں کہیں پہ روپوش ہیں. یہ میں نے آپ کو مطلب سب سے پہلے ہم نے آپ کو یہ خبر شیئر کی تھی. اس کے بعد دیگر میڈیا آؤٹلیٹس نے خبر کو اٹھایا اور اب یہ 3 مہینے کے بعد جو ہے دوبارہ وہی چیز جو ہے ریپیٹ کی جا رہی ہے کہ موسٹ پرابلی وہ آزاد کشمیر کے اندر ہیں. ان کے مطابق رضوی برادران اسی دن فرار ہو گئے تھے جب پنجاب پولیس نے مریدکے میں جی ٹی روڈ پر قائم ٹی ایل پی کے احتجاجی کیمپ کو ختم کرنے کے لیے صبح آپریشن کیا تھا. ایک سینئر افسر نے کہا جی میں یقین دلاتا ہوں کہ وہ کسی بھی سیکورٹی ادارے کی تحویل میں نہیں ہے اور اب بھی آزاد کشمیر میں موجود ہیں. غالب امکان ہے کہ وہ کلندم تنظیم کے کسی وفادار کارکن کے پاس پہاڑی علاقوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں. انہوں نے مبینہ ٹی ایل پی بیان کو مسترد کرتے ہوئے اسے جھوٹا، مذائقہ خیز اور خود ساختہ دعویٰ قرار دیا. اور ایک ذریعے کے مطابق سوشل میڈیا پر بیان وائرل ہونے کے بعد ایک سینئر پنجاب افسر کو وفاقی حکام سے رابطہ کر کے اس دعوے کی تصدیق کی ذمہ داری سونپی گئی. ذریعے نے کہا کہ صوبائی افسر نے اسلام آباد میں ایک اعلیٰ عہدیدار کو آگاہ کیا کہ اگر رضوی برادران کسی سیکورٹی ادارے کی تحویل میں ہیں تو پنجاب پولیس متعدد مقدمات میں ان کی گرفتاری کا ارادہ رکھتی ہے. تاہم وفاقی حکام نے جواب دیا کہ مفروض ٹی ایل پی سربراہ اور ان کے بھائی کسی ادارے کی فی الحال تحویل میں نہیں ہے. دونوں بھائیوں کے خلاف جو ہے وہ 44 ایف آئی آرز اور لاہور میں جو ہے وہ شیخو پورہ میں 44 ایف آئی آرز اور 11 ایف آئی آرز جو ہیں وہ لاہور میں درج ہیں جس میں ان کے اوپر سنگین قسم کے الزامات ہیں اور
سنگین نوعیت کے ان الزامات کا وہ سامنا کر رہے ہیں. مزید یہ خبر یہ کہتی ہے کہ جی موسٹ پرابلی وہ کسی قسم کی کوئی الیکٹرانک ڈیوائس جو ہے وہ استعمال نہیں کر رہے, نہ فون, نہ لیپ ٹاپ, نہ انٹرنیٹ, جس کی وجہ سے اس وقت جو ہے وہ ان کو ٹریس کرنا کافی مشکل ہوا ہے کہ وہ آخر کدھر ہے. ساتھ ہی ساتھ اس ذریعے نے ڈان کو یہ بھی کہا ہے کہ جی اب موسٹ پرابلی وہ ملک سے فرار نہیں ہوئے ہیں وہ ملک کے اندر ہی, لیکن فی الحال جو ہے وہ ٹریس نہیں ہو پا رہے. اس کے علاوہ رجب بٹ کے کیس کی سماعت ہوئی. یہ وہی کیس ہے کراچی والا جہاں پہ بیسکلی ان کو زد و کوب کیا گیا تھا, وکلا کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی تھی. تو اس کیس کی جو ہے وہ سماعت ہوئی. رجب بٹ آج عدالت کے اندر پیش نہیں ہوئے اور اس میں وجہ یہ بتائی گئی کہ ان کے جو وکیل ہیں میاں علی اشفاق وہ پاکستان میں نہیں ہیں اور وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے پاکستان سے باہر گئے ہوئے ہیں, تو اس وجہ سے کیس کی سماعت جو ہے وہ آج نہیں ہو سکی. اس کے علاوہ میرے لیے بڑی ایک حیران کن خبر تھی, خوشگوار حیران کن طور پہ یہ خبر تھی, اور وہ یہ ہے کہ کراچی کے میئر مرتضیٰ وہاب صاحب نے کہا ہے کہ جناب ٹینکرز اور ہائیڈرنٹس جو ہے وہ کراچی سے ختم کیے جائیں گے, اور پانی کو فراہم کرنے کا یہ جو سلسلہ ہے ٹینکرز اور ہائیڈرنٹس کے ذریعے اسے جو ہے وہ ختم کیا جائے, اور جو واٹر پائپس ہیں جو بیسکلی مختلف علاقوں میں گھروں میں جو ہے وہ جاتی ہیں انہی کے ذریعے جو ہے وہ پانی شفٹ کیا جائے. تو میں نے تقریباً 8 سال کراچی کے اندر گزارے. میں تو بھائی جان ٹینکر جو ہے وہ دیکھ دیکھ کے میں تھک گیا کہ ہر جگہ ٹینکر, ہر گلی میں ٹینکر, پانی جو ہے وہ جاتا ہی ٹینکر. مطلب یہ اتنی شرم کی بات ہے. میں آئی وانٹ ٹو سے دس, اور یہ میں سوللی صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو اس کے لیے بلیم کروں گا اور کوئی بھی نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے میرا خیال میں یہ جو واٹر ٹینکرز اور ہائیڈرنٹس کا یہ جو بلیک مارک ہے نا, یہ ان کی پالیٹکس کے اوپر جو ہے وہ ساری زندگی رہے گا. اس کی وجہ میں اینڈ آئی ٹیل یو وائی ایم آئی سیئنگ دس, اور یہ ایک ایسا شخص جو کراچی میں رہا ہے وہ اس تکلیف کے تحت ہی آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر, مطلب ایک اندازے کے مطابق آج 2-2.5 کروڑ سے زائد آبادی ہے اس شہر کے اندر, لیکن آج بھی یہ شہر پانی کی فراہمی کے لیے ٹینکروں کے اوپر جو ہے وہ رلایا کرتا ہے. اندازہ کیجیے آپ, ہم اپنے ملک کے سب سے بڑے شہر کے اندر لوگوں کو پانی تک نہیں گھر تک پہنچا سکتے. باقی دعوے تو آپ ساری باتیں چھوڑیں نا. اور جب یہ صورتحال ہو اور اس کے اندر مختلف قسم کی باتیں ہیں, وہ جناب اس کے اندر انوالوڈ ہے, ایم کیو ایم والے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, یار ٹو ہیل ود ایوری تھنگ, ٹو ہیل ود ایوری تھنگ. اگر کراچی کے لوگوں کو ایک پانی نہیں آپ دے سکتے, باقی چیزیں تو خیر جائیں بالکل ہی بعد میں نا, مطلب ہیلتھ فیسلٹیز ہوں, ایجوکیشن ہو, باقی ساری چیزیں بعد میں, پانی بیسک چیز جس سے آپ زندہ رہتے ہیں, اگر وہ آپ اگلے کے گھر میں نہیں پہنچا سکتے تو کیا ہی کرنا. اب جا کے مطلب آج 2026 کے اندر جا کے تو میئر کراچی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم یہ ٹینکر والا سسٹم جو ہے نا ہم ختم کریں گے اور پانی ہم لوگوں کو گھر تک پہنچا کے دیں گے. چلیں ٹھیک ہے. ویسے بائی دا وے یہ جو پانی کی بھی بات ہے نا, اس کے اندر ایک رائے یہ بھی ہے کہ جناب وہ جو بحریہ ٹاؤن بنوایا تھا نا وہاں پہ کراچی سے پہلے, اگر آپ کبھی کراچی گئے ہیں تو اس سے پہلے جب بنایا تھا تو اس سے پہلے سوچ لینا تھا کہ بھائی جان پانی آپ کے پاس ہے نہیں اور آپ اتنی بڑی آبادیوں کے لیے جو ہے وہ اپروولس دے رہے ہیں وہاں پہ کہ جناب یہ بھی بنا لیں تو وہ بھی بنا دیں. پہلے پانی تو پرووائڈ کر لیں, اس کے بعد مختلف سوسائٹیوں کو این او سیز بھی دے دیجیے گا. اس کے علاوہ جناب اسٹریٹ کام بیورو نے جناب یہ کلیم کیا ہے کہ پاکستانی فتح ٹو سرفس میزائل جو ہے اس کی ٹیسٹنگ ہوئی ہے سم ویئر ان سینٹرل پاکستان, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو میزائل ہے یہ ایکسپورٹ کے لیے بھی تیار ہے, لیکن ایکسپورٹ ورژن جو ہے اس کی رینج 280 کلومیٹر کے اوپر جو ہے وہ کیپ کی گئی ہے. ابھی اس کی رینج جو ہے وہ مزید نہیں بڑھائے گی, لیکن پاکستان کی جانب سے فتح ٹو سرفس میزائل کا تجربہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے جی کہ پاکستان جو ہے وہ JF-17 تھنڈر طیارے فروخت کرنے کے حوالے سے, ہم نے پچھلے چند ویلاگس کے اندر آپ کو بتایا بھی ہے, مختلف ملکوں کے ساتھ ان کی اس وقت بات چیت چل رہی ہے. تو اس سلسلے میں خبر یہ کہتی ہے کہ جناب یہ جو بھی ایکسپورٹس وغیرہ ہوں گی اس میں چین از آن بورڈ, کیونکہ ظاہری بات ہے JF-17 جو لڑاکا طیارہ ہے وہ پاکستان اکیلے نہیں چین کے اشتراک کے ساتھ بناتا ہے. اس میں سے کچھ مینوفیکچرنگ ایکچولی چائنا میں ہوتی ہے اور کچھ مینوفیکچرنگ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہوتی ہے. تو کہیں پہ بھی اگر یہ کوئی ایکسپورٹ ہوگی تو اس کے اندر چین جو ہے وہ آن بورڈ ہوگا. اور اس کا سب سے بڑا جو سیلنگ پوائنٹ ہے جو پاکستان کے لیے اور چائنا کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی پرائس جو ہے نسبتاً اگر آپ اس کی جنریشن کے دیگر جو فائٹر جیٹس ہیں اس کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کریں تو JF-17 جو ہے اس کی مالیت نسبتاً کم ہے. اسی ایسے جہاز جو ہیں عام طور پہ $250 سے $350 ملین کے جو ہے وہ بکتے ہیں, لیکن JF-17 تھنڈر طیارہ اس کی پرائس نہیں بتائے گی, لیکن یہ بتایا گیا ہے, BBC نے رپورٹ کیا ہے کہ پرائس اس کی اس سے زیادہ کم ہے. اس کے علاوہ بھارتی آرمی چیف, یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے, بھارتی آرمی چیف جنرل دویدی انہوں نے جناب آج ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی آپریشن سندور بدستور جاری اور دشمن کی جانب سے کسی بھی مہم جوئی کا مؤثر اور بھرپور جواب دیا جائے گا. پاکستان کی بات کر رہے ہیں.
چین کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر صورتحال مستحکم ہے، تاہم اس پر مسلسل نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپریشن سندور سرحد پار دہشت گردی کے خلاف بھارت کا نپا تولا اور مضبوط رد عمل تھا، جس سے تیاری درستگی اور اسٹریٹجک وضاحت کا اظہار ہوتا ہے۔ بھارتی فوج نے اپنے دستے متحرک کر دیے اور زمینی کارروائیوں کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ جموں و کشمیر میں صورتحال حساس ضرور ہے مگر مضبوطی سے قابو میں ہے۔ انہوں نے کہا، رائٹرز نے رپورٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے فوجی آپریشنز کے سربراہ کو کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان DGMO کی بات کر رہے ہیں کہ ان سے کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان سے بھارت میں ڈرون کی در اندازی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے یہ الزام لگایا ہے پاکستان پہ کہ پاکستان سے ڈرونز آ رہے ہیں اور وہ انڈیا کے اندر انٹر ہو رہے ہیں اس وقت۔ تو ہم نے DGMO سے جو آخری ہماری بات چیت ہوئی ہے، بیسکلی ہر ہفتے جو ہے وہ منگل کے دن DGMOs جو ہیں وہ آپس میں دونوں ملکوں کی DGMOs، ایون جب آپریشن سندور چل رہا تھا اور وہ جنگ چل رہی تب بھی DGMOs جو ہیں وہ آپس میں رابطے میں رہتے تھے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو آخری گفتگو ہوئی ہے اس میں ہم نے پاکستان سے کہا ہے کہ پاکستان سے ڈرونز جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اتوار کی شام کو بھارتی کشمیر کے جموں علاقے میں سرحد پر 5 ڈرونز جو ہیں ان کی در اندازی ہوئی ہے، اور جمعے کے روز ایک اور واقعے میں پاکستان کے ایک ڈرون نے 2 پستول، 3 گولہ بارود کے میگزین، 16 گولیاں اور ایک دستی بم گرانے کا شبہ ظاہر کیا تھا، جو کہ تلاشی کے بعد برآمد ہوا تھا۔ یہ کلیم یہ کر رہے ہیں، انڈیا جو ہے وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ پاکستان سے جو ڈرونز جا رہے ہیں اس میں وہاں پہ اسلحہ بھی جو ہے وہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو ان کے آرمی چیف ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہفتے سے اب تک کم از کم 8 ڈرونز جو ہیں وہ دیکھے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ڈرونز دفاعی ڈرونز تھے جو اوپر جا کر دیکھنا چاہتے تھے کہ کوئی کارروائی کی جا رہی ہے یا نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ وہ یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا ہندوستانی فوج میں کوئی گیپ، کوئی سستی، کوئی خلا ہے جس کے ذریعے وہ دہشت گردوں کو جو ہے وہ بھیج سکا۔ اب اس کو وہ دہشت گرد کہتے ہیں، ہمیں تو آپ کو پتہ ہے 1 منٹ میں وہ دہشت گردوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد DGMOs کی آپس میں جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے۔ اب یہ ان کی جو کوٹیشن ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ انہوں نے کہا دس میٹر واز ڈسکسڈ ٹوڈے اینڈ دے ہیو بین ٹولڈ دیٹ دس از ان ایکسیپٹیبل ٹو اس اینڈ پلیز پٹ اے اسٹاپ ٹو اٹ۔ مطلب انہوں نے پلیز بھی ریکویسٹ بھی کی ہے کہ تہاڈی مہربانی نہ ڈرون بھیجو پائیں، مطلب ساری بستی ہو جاتی ہے کہ کی ہو رہا ہے۔ 8 ڈرونز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ تو یہ جناب انڈیا کی جانب سے جو ڈیولپمنٹ ہے، اور انہوں نے الزام یہ لگایا کہ 8 پاکستانی ڈرونز جو ہیں وہ انڈیا کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔